अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हमारी तीसरी नशिस्त है और आप देख रहे हैं वाक़ियातुल अंबिया। इस नशिस्त में हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। जैसे हमने जो हमारा पहला एपिसोड था उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात की, फिर उसके बाद हमने सेकंड में हज़रत इदरीस की बात की। आज वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ये नूह अलैहिस्सलाम, मैं इसके लिए आपसे स्पेशल गुजारिश करूँगा, ये ना सिर्फ आप सबके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी जो है ये जो वाक़या है ये सुनने के अहमियत का हामिल है। क्योंकि नौहे इंसान का किस तरह से दुनिया में आया, किस तरह से इंसानियत जब ख़त्म हो गई, जब जब परिंद तरिंद सब ख़त्म हो गए, तो उन सबको कैसे नूह अलैहिस्सलाम ने जो है फिर से ज़िंदगी बख्शी और किस तरह से वो जो है हमारे सामने नज़र आते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं जी। अगर मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात करूं तो नूह अलैहिस्सलाम जो थे, इनका पहले नाम शुक्र था। उसके बाद इनका नाम नूह अलैहिस्सलाम क्यों पड़ा, उसकी वजह ये है कि 950 साल ये जो हैं ये रोते रहे। ये अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और तकवे के जो है पैरोकार जो थे, इनकी शख्सियत थी। और ये वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन पैगंबरों में से जिन पे रिसालत और नबूवत और उन पे जो है ये सहीफ़े भी उतरे। तो इनकी ये वाली चीज़ भी जो है नूह अलैहिस्सलाम की बहुत ही ज़्यादा कीमती, जिसमें डायरेक्टली जो है वही जो है ये जिब्राइल अमीन लेके आते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, और वो जो थे ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का जो रिश्ता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो जो है पैगंबर हैं जिनको इसका फैज़ उठाने का मौका मिला। आगे हम बात करें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, तो 950 साल जब इन्होंने अपने 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 उम्मत में इस्लाम की या जो भी मज़हब था, यानी कि अब था तो वो इस्लामी, उसकी मुख्तलिफ शेप्स थी, तो उसके बारे में उन्होंने आगाही दी कि एक अल्लाह की इबादत करो, बुराई से बचो, गुनाह से जो है इज्तनाब करो, बुरे काम मत करो, झूठ जो है किसी के साथ ना पेश आओ, तो और शरारत ना करो। तो इस बीच में सिर्फ कहते हैं 950 साल में सिर्फ 40 मर्द 40 औरतें जो थीं वही मुसलमान हो पाई, वही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पे आ पाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही अफसोसनाक बात है, यहाँ तक कि इनकी बीवी, यहाँ तक कि इनके बेटे, यहाँ के इनका घर वाले, इन सबको दीवाना कहा जाता था। इनकी बीवी ने दीवाना कहती थी। ये नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत के लिए कहते हैं कि पहाड़ों पे निकल जाते थे, वहाँ उन्हीं की जो है इबादत करते थे, उन्हीं से मदद मांगने के लिए जगह जगह जो है ये कहते थे कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है और उसी की इबादत करो, उसी से डरो। तो इस बात पे जो थे आम लोगों को, जो उनकी आम आवाम थी, वो मुशरिक थी, वो शिर्क में मुब्तला थी, और वो उसकी खातिर जो थे वो लोगों की खातिर ये काम करते। जबकि वो फिर क्या हुआ, फिर हज़रत उनका दिल रखने के लिए वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल में इतना रोए कि ख़ुद जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, और वो कुछ यूँ करता हूँ कि वो जन्नत से एक दरख्त, एक बीज ले आए, जिसका कहा जाता है कोई एक लकड़ी ले आए, और उन्होंने कहा कि इसको जो है आप एक जगह पे, स्पेशल जगह पे जी इसे आप उगा दें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस लकड़ी को बहिश्त से आई हुई, जन्नत से आई हुई एक लकड़ी को जो है एक जगह जो है वो उसको जो है उसको लगा दिया ज़मीन में, और 40 साल के बाद जो नूह अलैहिस्सलाम है उस लकड़ी का, उसका जो था वो दरख्त एक बड़ा सारा दरख्त बन गया। और इस बीच में नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे, और जो उनको इनकी आम लोग जो थे तकलीफ़ दे रहे थे, वो उस तकलीफ़ को सहते रहे। इसके बाद बात ये होती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं इनका जो है, इनके रस्ते, इनकी ताकत, इनकी इबादत और इनकी हर चीज़ को तंग कर दिया जाता है। और इसी बीच में क्या होता है कि वो जो दरख्त होता है वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी कुशादा, काफ़ी लंबा चौड़ा उसकी शाखें हो जाती हैं। अब हज़रत ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि आप जो है आप एक इसके फट्टे बनाएं और इसकी लकड़ी को काटें, और जिस तरह मैं कहूँ उस तरह से आपने काटना है। तो यानी कि जो आज हम कश्ती देखते हैं, मॉडर्न कश्ती देखते हैं, यानी कि इसके जो बुनियाद थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो सिखाया वो जिब्राइल अमीन ने सिखाया, और जिब्राइल ने बड़ी खूबसूरती और बारीकी तरीके से जो था, जैसे अल्लाह ताला को हुक्म आ रहा था, ये सीखते गए और ये करते गए, और इस तरह से जो था बहुत ज़बरदस्त तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कश्ती जो है बनाते गए। इसी तरह
کہا جاتا ہے کہ جتنے پیغمبر اس دنیا میں آنے ہیں جو آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، پھر حضرت ادریس، اس کے علاوہ خود حضرت نوح، جتنے تھے یعنی 1,24,000، یعنی کہ سارے کے سارا پیغمبروں کا بھی نام جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ تھا. تو ان کی کہتے ہیں ان کے درمیان ان کی جو ہے ان کے برابر جو تھی وہ پھٹے کاٹے گئے اور وہ جگہ فکس کیے گئے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 3 پھٹے کم ہو گئے، اور وہ 3 پھٹے جو تھے وہ کن کے تھے، بلکہ 4 پھٹے کم ہو گئے، اور وہ 4 پھٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ خلفۂ راشدین کے، ان کے یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو یہ سارے جو تھے 4 پھٹے کے لیے جو مسئلہ یہ آیا، تو انہوں نے جو بات کی اپنے بیٹوں سے کی کہ یہ 4 پھٹے میرے کم پڑے، کہ تو ان کو جو ہے تم ایک دریا تھا اس کے پاس سے ایک لکڑی ہے، وہاں سے یہ وہ لے آؤ تو یہ پورے ہو سکتے ہیں. تو ان کے بیٹوں نے انکار کرے. پھر ایک آدمی نے ایک شرط پہ جو ہے گیا اور اس کا جو ہے وہ لکڑیاں گری اور پھر ہنسنے لگ گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسے 3 روٹیاں عنایت کی، وہ کہ میں تو 12 روٹیاں ایک وقت میں کھا جاتا ہوں. تو یہ چیز جو حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دی. اور اس آدمی کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جب بھی کھاتا تھا اسے کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی، وہ کسی نہ کسی مرض کا شکار تھا. تو جب اس نے بسم اللہ پڑھ کے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ روٹی کھائی، کہتے ہیں کہ ان کی آدھی روٹی پہ اس کے آدمی کی بھوک ختم ہو گئی، اور یوں وہ جو ہے وہ بھی اسلام کی سمت میں چل پڑا. تو اس کے بعد آگے کی واقعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب لکڑی تیار ہو جاتی ہے اور جب پورے کا پورا جو ہے یہ شپ تیار ہو جاتی ہے، جب کشتی تیار ہو جاتی ہے، تو جو عام لوگ ہوتے ہیں اس علاقے میں وہ ہنستے ہیں. نوح علیہ السلام کے پاگل دیوانے کیا عجیب و غریب سی ایک کشتی عجیب و غریب سی چیز بنا رہی ہے یہاں پہ، تو یہ عجیب سا نمونہ کیا بنا دیا، ان پہ ہنسنے لگ گئے. تو حضرت جو نوح علیہ السلام ہے وہ ان پہ ہنس رہے ہوتے کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کی بیوقوفی پہ نوح علیہ السلام جیسے، اور وہ ہنس رہے تھے کہ اللہ کا عذاب جلد آنے والا ہے، جلد سے یہاں پہ جب بارش آئے گی، برسات. اگر میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ خطہ، وہ جگہ کس طرح کی، تو وہ جگہ سمجھ لیں کوئی ڈیزرٹ کا علاقہ تھا یا ایک میدانی علاقہ تھا، جہاں آپ کی جس کے قریب کوئی سمندر، کوئی ایسا دریا یا کوئی حصہ نہیں ٹچ کرتا تھا کہ وہاں پہ کوئی سیلاب آ سکے یا سمندر بن سکے. یہ ایک انہونی بات لگتی تھی کہ جس پہ کوئی عام دماغ یقین نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کو فیصلہ کر لے تو انہونی بھی ہونی ہو جاتی ہے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جو ہے حضرت جو ہے یہ جبرائیل امین نے آ کے جو ہے بتایا تھا. تو انہوں نے پھر ایک اور نشانی دی جی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ان کے گھر جو ان کا جہاں پہ کھانا پکتا ہے، جہاں سے ان کی بیوی ان روٹیاں پکاتی ہے، اسی جگہ سے ایک گرم پانی ابلے گا. تو یہ نشانی کہ اس کے بعد جو ہے آپ تیار ہو جائیں اور کشتی لے لیجیے گا اور چیزوں کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیں. تو کچھ عرصے بعد ایسا ہی ہوتا ہے. اب جب نوح علیہ السلام کو یہ انڈیکیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کے کہتے کوئی 7 حصے تھے. پہلا حصہ جو تھا وہ جانوروں کا تھا، پھر دوسرا حصہ پرندوں کا، پھر تیسرا حصہ چھوٹے مویشی، پھر کھانے کا تھا، پھر اس کے بعد جو تھا چیزوں کی پلیسمنٹ کا تھا. اس طرح کرتے کرتے 7 حصے تھے. تو یہ ہر کہتے ہیں کہ جیسے شیر ہے، بکری ہے، کتا ہے، جو بھی کوئی جانور ہے، جتنے بھی پرندے ہیں، کہ وہ کبوتر ہے، کہ مرغی ہے، کہ وہ کعب ہے، کہ وہ سب کی حضرت نوح علیہ السلام نے جوڑیاں رکھی ان سب کی، اور ان سب کو جو ہے ایک ایک جگہ پہ جو تھا اس کشتی میں کیا. اور ساتھ وہ 40 لوگ جو ان کے ساتھ اور ان کے فیملی والے. لیکن اس میں جو تھا ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ نافرمان نکلا، اور اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے کوئی بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا. اور یہ چیز جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ اس کا دکھ ہوا. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی عذاب غالب آیا تو کہا جاتا ہے کہ زمین سے اچانک سے ایک کھولتا ہوا پانی آیا اور اوپر سے ٹھنڈا پانی آیا، اور وہ پانی اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے
کہ جو جتنے بھی کافر یا کفرا تھے اس علاقے کے لوگ وہ سارے کے سارے اس کی زد میں آ گئے اور ڈبولے گئے، اور اس کے ساتھ ان کا بیٹا بھی، وہی بیٹا جس کے لیے خود حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن اوپر سے وہی آئی، جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ تمہارے بیٹوں میں شمار نہیں ہوتا، یعنی ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بیٹا آپ کا دین پہ نہیں ہے اور آپ دوسرے دین کو میں جا چکا ہے وہ آپ کے بچوں میں شامل نہیں ہے، وہ کٹ چکا ہے، اسی طرح کے یا جو ہے منکر ہو گیا، یہ اس کے لیے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ جو چیز تھی اس وقت بھی حضرت وحی کے طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس کا حضرت نوح علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور اس کے افسوس میں گرے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کشتی جو تھی اور اس میں غرق ہو کے ان کا بیٹا بھی مر جاتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بہت برا حال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 3 بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سفر اس کشتی پہ ڈوبتے رہتے ہیں، کشتی اچکولے کھاتی رہتی، کہا جاتا ہے کہ یہ 7 چکر کاٹتی ہے، اور یہ جو ہے کوئی اسلامک کوئی ریلیجس جگہ، اس جگہ پہ جو ہے یہ ادھر کا طواف کہتے ہیں، 7 چکر اس نے کیے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی خانہ کعبہ تھا، یا خانہ کعبہ تو نہیں، یہ کوئی اور جگہ تھی جہاں پہ یہ 7 چکر اس کے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں اس کے بعد اسی بیچ میں کہتے ہیں کہ 7 مہینے 6 دن، اس دن جو ہے پورے کا پورا جو ہے یہ تقریباً ٹائم پیریڈ تھا جس میں یہ کشتی پر، اسی بیچ میں کچھ مشکلات اور کچھ پرابلمز ہیں، وہ یہ آئیں کہ گندگی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ برسات اوپر سے پانی آ رہا ہو اور انسان کے واش روم بھی جانا ہوتا ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جانوروں کی بھی غلاظت ہوتی ہے، اس غلاظت کو اکٹھے کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میریکل ہوا۔ جبرائیل امین انہوں نے کہا کہ جو ہاتھی ہے آپ کے پاس، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جیسے ہی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو 2 چیز جو ہیں وہ نمودار ہوئیں، اور وہ جو چیزیں تھیں انہوں نے جتنا بھی گند تھا اس یہ کشتی کا وہ ختم کرے، اور یوں صاف صفائی اس کی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے ہوگی۔ لیکن اسی بیچ میں ایک پرابلم ہو گئی، وہ یہ ہو گئی کہ چونکہ جب نوح علیہ السلام کو حکم تھا سب کے جو ہے پیئرز رکھو، کسی پیئر کو مت چاہو، تو اس میں ایک پرابلم، سور کا بھی پیئر جو تھا وہ شامل ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ سور چونکہ ایک کرسڈ جانور ہے، اس پہ ایک اللہ کی لعنت بھی ہے، لیکن اسے ایک لعنت کی ملامت کے لحاظ سے اسے دیکھا جاتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسی کے تھرو جو تھا شیطان جو تھا، چونکہ وہ ایک خود شیطان پہ اللہ کی لعنت ہے، خود اس سور پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کے ساتھ لعنت اٹیچ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس کشتی میں داخل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پھر جو شیطان ہے اس نے سر پہ ہاتھ رکھا سور کے، تو چوہے پیدا ہوئے، وہ جو چوہے پیدا ہوئے انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا نوح علیہ السلام کی، اور انہوں نے یہ اتنا قریب تھا کہ کوئی سوراخ ہو جائے اور کشتی ڈوب پڑے، تو اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور انہوں نے کہا حضرت یہ نوح علیہ السلام سے کہ شیر کے سر پہ ہاتھ رکھو، جیسے شیر کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ادھر سے بلیاں نکل آئیں، بلیاں پیدا ہوئیں، تو وہ جو بلیاں پیدا ہوئیں تو ان کی ناک سے، تو اس بلیوں نے ان چوہے اور چوہوں کو کھا لیا، اس طرح سے کہا جاتا ہے چوہے اور بلی کا آج بھی ویر اسی ہی وجہ سے ہے۔ اب جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد جو تھا سب چیز صحیح طرح چل گئی، اب نوح علیہ السلام کی کشتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بارش اور پانی کا تھما نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں رستہ چاہیے تھا کہ کہیں پہ جا کے کشتی ٹھہرے تو وہ کہیں ساز و سامان اپنی زندگی کا شروع کرے، جو کہ کھانے پینا اناج اور ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6-6.5 مہینے کا کھانا جو ہے ایک کشتی پہ پورا آ بھی نہیں سکتا، موت والی کیفیت ہوتی ہے عام لوگوں کی۔ تو ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ جا کے رستے میں دیکھو کوئی خشک جگہ ہے تو کہ ہم وہاں اتریں، تو اتر سکتے ہیں اور واپس آ کے مجھے بتاؤں۔ ہوا یہ کہ وہ جو پرندہ تھا وہ جہاں پہ گیا وہیں پہ اپنا اناج کھانا شروع کر دیا، اس نے اپنا خوراک کو لینا شروع کر دیا، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے وہ مرغی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں مرغی اڑ نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ مرغی کو آج وہی شیپ دے دی اسی پرندے کی جس نے یہ نافرمانی کی تھی۔ آگے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ واپس نہ آیا تو اس کے بعد جو تھا یہ دوسرا پرندہ جو تھا یہ تھا آپ کا کبوتر نے کیا کیا، نوح علیہ السلام نے اجازت دی کبوتر کو جاؤ اور کوئی رستہ ڈھونڈو اور کہ اتر سکتے نہیں، تو وہ گیا اور
کہا جاتا ہے کہ اس کے پر کے اندر شاید اسے چوٹ لگی گیا تو ایک ریڈ سا نشان تھا، یعنی کہ اس کبوتر نے کوشش کی، محنت کی، لیکن اس کو جب کوئی رستہ نہیں ملا تو وہ بلڈ کا نشان ہے، جس سے پتہ جب وہ آئے نور علیہ السلام نے تو نور علیہ السلام بڑی خوشی، اور انہوں نے کہا کہ اب تم سب کے اندر جو ہے کبوتر کی بڑی اہمیت ہے، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کبوتر کو محبت، پریم اور لو، اور دو لوگوں کے درمیان جو محبت تھی پرانے زمانے میں کبوتر ہی ایک دوسرے کے درمیان ایکسچینج کرتے تھے، تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہمیں کبوتر سے ملا، اور آج بھی اسے محبت کے لحاظ سے ہر جگہ پکچرز میں آپ نے دیکھا ہوگا اور کمپیوٹرز میں جگہ جگہ جہاں بھی یا کارڈز میں بھی جہاں بھی کبوتر کا نشان ہوتا ہے اسے پیس کا جو ہے نشان لیا جاتا ہے بڑی بڑی جگہوں پہ۔ اس کے بعد جی کیا ہوتا ہے، ایک جگہ آتی ہے نوح علیہ السلام آخر کار کشتی جہاں پہ پانی سیلاب ختم ہونے لگتا ہے اور ہر چیز ہوتی ہے تو وہ اتر جاتے ہیں۔ اب یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ ایک نئی ایک ساحلی جگہ ہوتی ہے جو اس سے پہلے انسان نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اس جگہ پہ اتر کے نوح علیہ السلام جو ہے اور کہا کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو ہے جب یہ اترے تو ان کی اولاد اور ان کے سب لوگ اترے، اور پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے نئی جیون اور نئی زندگی کی شروعات کی، لیکن اسی بیچ میں ایک اور پرابلم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو جیسے ہر چیز کی پودوں کو اکٹھا کرنا تھا تو ایک جو پودا تھا وہ تھا انگور کا پودا، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ پودا کہاں گیا جو جس انگور ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تو اوپر سے وہی آتی ہے یہ جبرائیل امین کی کہ یہ شیطان کے پاس ہے، تو وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ کسی نے یہ نہیں لیا اور یہ تم نے لیا ہے، تو وہ شیطان اس کے پاس لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں میری ایک شرط لیکن ہے وہ یہ ہے، اور وہ شرط جو ہے وہ ان سے چھپا لیتا ہے، تو نوح علیہ السلام جو ہے پانی دیتے ہیں اس جو ہے یہ انگور کو، اور 3 قسم کے پانی جو ہوتا ہے یہ دیتا ہے شیطان، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طریقے کا خون تھا سور کا، شیر کا اور لومڑی کا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو آج لوگ شراب پیتے ہیں، آپ کو پتہ نشہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے جو شراب لوگوں میں عام ہوئی ہوئی ہے وہ انگور سے جو ہے تیار کی جاتی ہے، اسی لیے لوگ پہلے جو ہے یہ لومڑی کی طرح پہلے چلاکی کرتے ہیں جو شراب پیتے ہیں ایسے شرابی لوگ، پھر اس کے بعد شیر کی طرح ڈھارتے ہیں، اور پھر سور کی طرح جو ہے یہ شکار کرتے ہوئے جب مطلب ہے کہ بدکاری یا کوئی گناہ کر رہے تھے ان کو بالکل سور کی طرح وہ اپنے ہوش میں رہتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ چیز ان کی پوری ہو گئی۔ تو یہ چیز جو ہے میں نے آپ کو بتایا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا، تو یوں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں 100 سال تک روتے، اور اسی بیچ میں شیطان نے ایک اور واقعہ کیا، اس نے بتایا کہ جو ہلاکت جو اتنے لوگوں کی تمہارے علاقے میں ہوئی تھی وہ بھی میری وجہ سے ہوئی تھی، اور تم اس سے بھاگ گئے، تو نوح علیہ السلام اس پہ بھی کہتے ہیں 100 سال تک روتے رہے، تو نوح علیہ السلام نے بڑا روتے نوح علیہ السلام میں بتاؤں تو نوح نام ہی رونے کا ہے، اور اسی لیے جو کہ کل ان کے آنسو بہے تو انہیں لوگوں کے آنسو اللہ کی، جب آپ بزرگ یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو رلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب سے پھر آپ کو بری طرح رلاتا ہے، تو یہ عذاب جو تھا نازل ہوا نوح علیہ السلام کی قوم پہ، تو یوں نہیں شروعات ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھے اسی میں سے کہتے ہیں کہ چونکہ بہت عرصے بعد نوح علیہ السلام کے پیغمبر نہیں آیا اور ایک بہت بڑا گیپ رہ گیا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے 3 بیٹے تھے، مختلف علاقوں میں بھیج دیا، ایک کو یہ جہاں افریقہ ادھر بھیجے، ایک کو جہاں رشیا ادھر بھیجے، اور ایک کو انڈیا میں بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں جو یہ ہندوؤں کی جو یہ بت پرستی کا جو ایک دور ہے، اور یہ بت پرستی کی جو چیز ہے یہ شیطان ہی کی جو ہے یہ کہ منور منت ہے، یا اسے کوئی ایک عذاب ایک لعنت ہے ان کے اوپر، اور وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہا جاتا ہے ہندوؤں کو، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب گئے اس علاقے میں تو یہ عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں ڈالا شیطان نے کہ تم جو اوپر والے تمہارے جو فادرز ہیں یا جو تمہارے نیک لوگ ہیں ان کے بت بناؤ اور ان کو پوجو، اس طرح سے تم جو تمہارا جو ہے یہ محبت، تو وہی محبت وہ رسپیکٹ یا وہ جو عبادت تھی وہ کہیں نہ کہیں بت پرستی کا شکار ہو گیا، اس کی وجہ سے ہندوؤں میں بت پرستی عام ہو گئی، اور وہی بت پرستی جب آپ کو پوری دنیا میں نظر آتی ہے، پھر یہی سعودی عرب گئی، پھر وہاں پہ آپ جانتے بت پرستی ہوئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بت پرستی کو ختم کیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے سلسلہ چلتا رہا، بلکہ حضرت ابراہیم ایسا میں آپ کو ان کا واقعہ بتائیں گے، اس میں آپ کو بتائیں کیسے انیشلی انہوں نے ختم کیا یہ بت پرستی کا جو ایک کہوں ایک شراب، ایک کہوں ایک ظلم، ایک انسانیت پہ ایک تکلیف جو تھی یہ نوح علیہ السلام کے بعد شروع کی، اسی لیے جو ہندو ہیں انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہا جا رہا، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قیامت والے دن جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے اٹھائے جائیں، اسے کہتے ہیں ہندو بھی جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے اٹھائے جائیں گے، ایسا
کہا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو نشست پسند آئی ہوگی اس طرح سے پوری، اور کہا جاتا ہے کہ سب کے لوح انسانی کا جو نام تھا وہ جو نوح علیہ السلام جو تھے، یہ اس کا انسانیت کا، چونکہ انسان پوری دنیا میں ختم ہو گئے تھے، تو انسانیت کا جو روپ تھا یہ اسی کے بعد ہی پوری دنیا میں پھیلا ہوا۔ امید کرتے ہیں آج کی نشست سے آپ کو پسند آئے گی، آپ کے بچوں کو پسند آئے گی۔ میرے جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، میرے چینل محمد صبرا خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے لیٹسٹ اور اچھے واقعات جو ہے وہ مجھے سن سکیں پروفٹس کی۔ اللہ حافظ، پھر ملتے کسی نئے ویڈیو پہ آپ کے ساتھ۔